بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to the Ramzan transmission presenting by Concept of Science Academy Pakistan. I'm your speaker Mahwish, and Alhamdulillah it is 18th day of Ramadan that we are learning about its ihkam, importance, significance, and parts that are sunnah. Last time we discussed the importance of Taraweeh, and again we revise it today so that it may become important for us. आज हम फिर से नमाज तरावी या क़याम रमज़ान के बारे में जानेंगे ताकि ये हमारे जहनों में अच्छे से बैठ जाए और हमें क्या क्या करना मकसूद है वो हम करें. अच्छा, क़याम रमज़ान और तरावी, इस सलात को सलातुल लैल, क़यामुल लैल, क़यामुर रमज़ान और तरावी वग़ैरह के नामों से जाना जाता है. एज़ आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, इसका नाम तरावी क्यों पड़ा और इसे आम दिनों में तहज्जुद और क़यामुल लैल क्यों कहा जाता है. Now moving toward the hadith, it's from हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मरवी करती हैं कि उनसे पूछा गया कि रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की सलात कैसी हुआ करती थी. तो उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में हो या रमज़ान के बग़ैर हो, यानी गैर रमज़ान में हो, 11 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे. 4 रकतें ऐसी पढ़ते थे कि उनके हुस्न और लंबाई के बारे में ना पूछो. फिर 4 रकतें ऐसी पढ़ते थे कि उनके हुस्न और लंबाई के बारे में ना पूछो, तो गोया ये 8 रकात हो गई. फिर 3 रकतें वितर पढ़ते थे. इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि 2 सलाम यानी 4 रकतों के बाद मामूली वक्फा हुआ करता था, जिसकी वजह से इसे तरावीह कहा गया है, ना कि 4 रकतों पर सलाम फेरा करते थे. ठीक है, यानी मतलब ये कि 2-2 रकात पढ़ के सलाम, दोनों रकात में सलाम पढ़ा, यानी 4 रकात हैं, 2 बार सलाम फेरा और उनको इतना लंबा तवील किया, फिर उसमें वक्फ़ा लिया, फिर इसी तरह 2-2 पढ़े, फिर वक्फ़ा लिया, फिर 3 वितर अदा किए गए. फिर आगे हमें फिर से वजाहत मिलती है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की. इसकी वजाहत में फरमाती हैं, हर 2 रकतों के दरमियान सलाम फेरते थे और फिर 1 रकत वितर पढ़ते थे. यानी 1 रकत वितर भी होते हैं. हम यूजुअली क्या करते हैं, हम 3 वितर या 5 वितर पढ़ते हैं, तो 1 रकत वितर भी हैं. बरखिलाफ़ आज के इस दौर में बाज़ मसाजिद में होने वाली तरावी के हुस्न और लंबाई से कोई निस्बत ही नहीं है. तिलावत से लेकर रुकू, सुजूद और इत्तिदाल अरकान वगैरह मामूली बिल्कुल बरक्स है. पूरी दुनिया में जो है पूरी रफ्तारी और तेज़ी के साथ चंद मिनटों में 20 रकात ख़त्म हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है. क़यामुल लैल का मतलब है खड़े होना ज़्यादा देर तक, उसमें हुस्न और लंबाई को पैदा करना और ख़ूबसूरती के साथ इस नमाज का अदा करना. इस बात की वाज़ह दलील भी है हमें कुरान में क़यामुल लैल को, ठीक है, लंबी पढ़ी जाने वाली नमाज कहा गया है. अब क़याम रमज़ान का हुक्म क्या है और इसकी फ़जीलत क्या है, सवाल ये उठता है, यानी हमें ऑर्डर है या नहीं है, सुन्ना है या फ़र्द है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है नियर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. अच्छा, तरावी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को इसकी तरग़ीब देते और शौक़ दिलाते थे. सही मुस्लिम में हमें एक हदीस मिलती है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा को क़यामुल रमज़ान के सिलसिले में ताक़ीदी हुक्म तो नहीं देते थे, अलबत्ता उन्हें की तरग़ीब देते थे, यानी शौक़ दिलाते थे, हुक्म नहीं देते थे. चनाचा फरमाते थे, जिसने रमज़ान में ईमान के साथ और अज्र व सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे. सो 2 चीज़ें पता चलती हैं, एक ये सुन्नत है, दूसरा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका बहुत अज्र व सवाब है.
کس صورت میں؟ ہمارے گناہوں کی معافی کی صورت میں، جو ہم نے اپنے گزرے ہوئے زندگی کے سالوں میں گناہ کیا ہے نا، اس کے کفارے کا سبب ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے قیام اللیل کرتے رہو، نیز مزید ارشاد فرمایا ہے قیام اللیل کرتے رہو کیونکہ تم میں سے پہلے صالحین کی عادت رہی ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں سے رکاوٹ اور ان کی معافی کا سبب ہے۔ If we focus on ولی اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کا طرز عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، چاہے وہ رمضان میں ہو چاہے رمضان کے مہینے میں نہ ہو، ان کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اولیاء کرام سارے رات کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، تو گویا ہمیں بھی اس کی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ ہم خود کو صالحین میں کنسیڈر کروانا چاہتے ہیں تو قیام اللیل کو بھی ہمیں پکڑنا پڑے گا۔ بٹ بیفور اٹ ہمیں جو ہے اپنی فرض نمازوں کو پکا کرنا ہوگا، یعنی فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اس کو صحیح سے ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی فرض نماز نہیں صحیح سے ادا کریں گے تو جو قیام اللیل کا مزہ ہے نا، ہم اسے نہیں پا سکیں گے۔ اگر اس رات کی نماز کا مزہ پانا ہے تو ہمیں پہلے فرض نمازوں میں اچھا ہونا پڑے گا۔ اچھا، اب قیام رمضان کا وقت کیا ہے، یعنی تراویح کا وقت کیا ہے؟ قیام رمضان کا وقت صلاۃ عشاء کے بعد سے صبح صادق سے پہلے تک ہے، یعنی فجر سے پہلے تک کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ عشاء، جسے لوگ اتما کہتے تھے یا اتما کہتے ہیں، سے فارغ ہونے کے بعد سے فجر تک 11 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ او اللہ اکبر! ہر 2 رکعت کے درمیان سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ ڈو یو ایون کنسیڈر ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنا؟ Why don't they have a upper part or upper hand near to Allah؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا عظیم المقام المرتبہ ہو کہ جب انہوں نے اپنی رات کی نماز کے لیے اپنی آپ کو قربان کر چھوڑا۔ یہاں پہ قربان کر چھوڑنے کا مطلب یہ کہ اپنی نیند کو قربان کر چھوڑا، جسم میں جو درد اٹھتی ہوگی اتنی دیر کھڑا رہنے کے بعد، پاؤں کی سوجن جو آ جاتی ہوگی، اس کو اگنور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں ان کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا، وہ چیزیں کرنا ہوگی جو انہیں پسند ہیں اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا جو انہیں ناپسند ہے۔ اس کی مثال بالکل آپ ایسے لے لیجیے کہ 2 بچے ہیں ایک ماں کے، اٹس جسٹ ایگزامپل۔ ایک کہتا ہے کہ ماں مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، جبکہ وہ دوسرا والا نہیں کہتا۔ اب ماں کو بہت شدید پیاس لگتی ہے، اس سے کہتی ہے بیٹا مجھے پانی پلا دو، اس سے کہتا ہے یا میری بات سن لو، یہ کام کر دو، یہ بہتر رہے گا، یہ کر لیتے، ہاں تم یہ کام کر دو، میں تمہیں حکم دیتی ہوں یہ کام کرو۔ وہ کہتا ہے ماں مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، تو آگے سے کہتی ہے بیٹا یہ کام کرو، پیار ایک طرف۔ اب دوسرا بچہ ہے جو اس کی اتنی زیادہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ یا پھر اتنے لو ورڈنگ نہیں یوز کر رہا، کیا کہتے ہیں وہ صرف جو حکم ملتا ہے وہ کر چھوڑتا ہے، اس کو بھی ماں کہتی ہے بیٹا یہ کام کرو تو وہ کر دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ماں کو کون سا بچہ پسند ہوگا، جو فرمانبردار ہے یا جو نافرمان ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم میں سے کون پسند آئے گا، وہ جو ان کا فرمانبردار ہے یا وہ جو ان کا نافرمان ہے۔ تو ناؤ اٹس اپ ٹو اس کہ ہم خود کو کس اسٹریم لائن میں کھڑا کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو فرمانبرداروں میں لانا ہے یا نافرمانوں میں لانا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے قیام الرمضان کی رکعات کتنی ہے۔ ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو کہ اس کی مسنون رکعات جو ہے وطر کے ساتھ 11 ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے یہ نہایت ہی واضح طور پہ مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، پھر سے وہی حدیث ملتی ہے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہوں یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں ایسے پڑھتے تھے کہ ان کے حسن اور لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو، پھر 4 رکعت ایسی پڑھتے تھے کہ ان کے حسن اور لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 4 رکعت یعنی 2 سلام کے ساتھ پڑھ کے تھوڑا سا وقفہ لیا، پھر 4 رکعت پڑھ کے 2 سلام کے ساتھ وقفہ لیا، پھر 2 رکعت اور 1 وتر پڑھے، 2 رکعت نفل اور 1 وتر۔
اسی حدیث کے ریفرنس میں ایک اور حدیث آتی ہے. دس از فرام صحیح مسلم اینڈ the first one from صحیح بخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھا کرتے تھے. واضح رہے کہ ان 13 رکعتوں میں 2 رکعتیں یا تو فجر کی سنت ہیں یا قیام اللیل سے قبل 2 ہلکی رکعتیں ہیں یا وتر کے بعد کی 2 ہلکی رکعتیں، جیسا کہ حسب ذیل ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں 13 رکعتیں پڑھتے جن میں وتر اور فجر کی 2 رکعتیں شامل ہوتی تھیں. جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کبھی 13 پڑھی بھی ہیں تو اس میں وتر کے بعد سنت تھی فجر کی. پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیام اللیل کے لیے بیدار ہوتے تو اپنی صلات کو 2 ہلکی رکعتوں سے شروع کرتے، یعنی وضو کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے یہ وہ بھی ہو سکتی ہیں. 2 طرح کے پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں یہاں سے. 2 رکعتیں قیام اللیل کی رکعتوں میں شامل نہیں ہیں کیونکہ حضرت عائشہ کی روایت جو گزر چکی ہے جو میں نے آپ کو سنا دی اس سے ہمیں واضح طور پر یہ ملتا ہے کہ آپ نے جو رکعت ہیں کبھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے، پھر فجر کی نماز کی اذان سنتے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے. اور بہت صحیح میں بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا جو معمول تھا وہ وتر سمیت 11 رکعت تھا. اس کی ہمیں دلیل صحیح بخاری سے بھی ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلاۃ اللیل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل 2 رکعت ہے اور جب تم میں سے کسی کو صبح کا اندیشہ ہو جائے تو 1 رکعت پڑھ لے، جو اس نے پڑھا ہے وہ اسے وتر بنا دے گی. صلاۃ اللیل کی بابت کا آپ کا عمل ثابت ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے. اور انہوں نے ایک جو ہے ہمیں لائنس بھی دے دی ہے کہ ایک انسان جو ہے اب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے اور اب اسے لگ رہا ہے کہ صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت وتر پڑھ لے اور وہی ساری اس کی جو نماز ہوگی قیام اللیل کہلائے گی. ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح بخاری سے کتاب الصلاح میں سے اور کتاب فی المسجد حدیث میں سے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس نے کہا صلاۃ اللیل کی کیا کیفیت ہے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت اور جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، جو تم نے پڑھا ہے وہ اسے وتر بنا دے گی. اس روایت میں سائل کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 رکعت سے صلاۃ اللیل کی تعداد نہیں بلکہ اس کی ادائیگی کی کیفیت بتانا مقصود ہے، کیونکہ سوال کی کیفیت کے بارے میں تھا نہ کہ تعداد کے بارے میں. یعنی اس نے کیفیت پوچھی تھی کہ کس حالت میں کیسی، نوٹ رکعت. لہٰذا تعداد کا مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے. یہاں جو صرف ادائیگی کی کیفیت سے متعلق آئی تھی، لیکن حضرت عائشہ کی حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ 11 رکعت سے کبھی زیادہ نہیں پڑھی، اور اگر کبھی 2 پڑھی بھی ہیں تو یا تو وہ نماز کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہلکی 2 رکعت جو ہم وضو کے بعد عموماً پڑھتے ہیں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، یا پھر وہ فجر کی 2 سنتیں تھیں. وتر کا ذکر قیام اللیل سے متعلق بیشتر روایات میں آ چکا ہے. صلاۃ وتر کم سے کم 1 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وتر ہر مسلمان پر حق ہے، لہٰذا جو چاہے 7 رکعت پڑھے، جو چاہے 5 رکعت پڑھے، جو چاہے 3 رکعت پڑھے، جو چاہے 1 رکعت پڑھے. سو اٹس اپ ٹو یو. یہ 1 رکعت وتر کی کیفیت واضح ہے. اچھا 3 رکعت جو وتر کے سلسلے میں حدیث میں 2 کیفیات وارد ہیں. 2 رکعت پڑھی جائیں اور پھر سلام پھیر دیا جائے، پھر 1 رکعت علیحدہ پڑھی جائے اور سلام پھیر دیا جائے، یا تینوں رکعتیں جو ہیں ایک سلام سے مسلسل پڑھی جائیں. 2 رکعتوں کے بعد صلاۃ المغرب کی طرح تشہد نہ کیا جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ المغرب کی مشابہت کرتے ہوئے 3 رکعت وتر نہ پڑھو، بلکہ 5 رکعت وتر پڑھو، یا 7 پڑھو، یا 9 پڑھو، یا 11 پڑھو، یا 1 پڑھو. So these all are about the نماز تراویح، جس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ نماز وتر کی جو تعداد ہے وہ طاقت میں ہے اور ہمیں اسے مغرب سے مشابہت میں نہیں لانا ہے. اور 1 رکعت جو کیفیت وہ بالکل واضح ہے. تو جو بہترین یہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ وہ 2 2 2 کے ساتھ پڑھتے تھے اور 1 وتر پڑھ کرتے تھے.
And today our turn of dua is Rabban Srif Anna Azab Jahannam Inna Azabaha Kana Qaram. Surah Al-Furqan, ayat number 65. اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کی عذاب کو دور رکھ، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اگر ہم غور کریں، جب ہم دنیا کی کسی قید میں اگر فار ایگزامپل ایک انسان چلا جائے تو وہ جلد وہاں سے رہائی پا لیتا ہے، کیا دے کر؟ فدیہ دے کر یا سفارش کروا کر۔ لیکن جہاں عدالت آسمانی یعنی اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سوال ہوگا، وہاں پہ جو ایک بار جہنم میں چلا گیا انکار کرنے والوں میں سے، وہ اپنی گناہ کی سزا پا کر ہی باہر نکلے گا، اور جو کفر کی حالت میں مر گیا گویا وہ کبھی بھی اس میں سے واپس نہیں آئے گا۔ سو اٹ از ویری ہارٹ بریکنگ نیوز فار اس آل مسلم کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا پا کر ہی باہر نکلیں گے۔ اور اگر آپ نے اس کا ایک پریکٹس بھی کرنی ہے نا جہنم کی، تو آپ اپنی انگلی کو جو ہے آگ پہ رکھ کر دیکھ لیں کتنی دیر برداشت کر سکتی ہے آپ کی ایک انگلی اس آگ کو۔ اور یہ آگ جو ہے جہنم کی آگ میں سے ہی نکالی گئی ہے، لیکن اس کو کئی بار دھلایا گیا، کئی بار اس کو ٹھنڈا کیا گیا، تب بھی اس میں اتنی تپش ہے کہ ایک انسان مار دیتی ہے۔ آپ نے بھی حادثات سنے ہوں گے، بہت سے لوگ آگ کی وجہ سے جل کر مر جاتے ہیں۔ اب اندازہ کر لیں کہ جو آگ دنیا میں موجود ہے، جسے اتنی بار دھلایا گیا، ٹھنڈا کیا گیا، اس میں اتنی تپش ہے، تو جو وہاں اس ریئل فارم میں موجود ہے وہ کتنی ہوگی۔ اگر آپ کی انگلی اس کو بیئر کر سکتی ہے نا بغیر جلے تو ٹھیک ہے، پھر جیسے چل رہا ہے ویسے چل لینے دیں۔ اور اگر آپ 2-3 منٹ سے زیادہ برداشت نہ کر سکے تو خود کے حال پر رحم فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں، کیونکہ یہ بہت عظیم مہینہ ہے اور یہ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کروانے ہی آیا ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ وہ آپ کو اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق دے اور آئندہ آنے والی زندگیوں میں اپنی سیدھی راہ پر چلائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔